अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज क्वेटा में किसान पैकेज की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अगर तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना होगा। IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से जो है वो कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए सूबों को और वफाक को मिलकर काम करना होगा। अब सवाल ये है कि जहां महंगाई जो है वो इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हो और पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया में बिजली पैदा करने के अतबार से सबसे महंगा मुल्क बन चुका हो, अशिया खुरनोश की कीमतें अवामी पहुंच से बाहर हो चुकी हों, पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हों, इसके अलावा भी अब मजीद कौन से तल्ख फैसले करना होंगे, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो कीनिया की अदालत ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अशर शरीफ के कत्ल के हवाले से जो है वो कहा कि अशर शरीफ का जो कत्ल था वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि अशर शरीफ के कत्ल में किसी किस्म की कोई गलती का ये नतीजा नहीं था। पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है और अशर शरीफ के अहल खाना को जो है वो 2 करोड़ 17 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दिया है। इससे बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। आज जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे में गंदुम और आटे की जो कीमत है उसके रेट भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, इस पर डिबेट करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म का कहना है कि मज़ीद तल्ख फैसले करना होंगे। देखिए, इसमें मुझे यही बात याद आ रही है कि एक तुर्की का ज़रबुल मसल है कि when a clown moves into a palace he doesn't become a king, the palace becomes a circus। कि जब एक जोकर जो है वो एक महल में दाखिल होता है तो वो उससे बादशाह नहीं बन जाता, बल्कि पूरा महल जो है वो एक सर्कस जो नुमा जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है, या सर्कस का हिस्सा बन जाता है। अब पाकिस्तान का भी यही हाल है। आपके अरबाब इख्तियार और जो वो लोग जो हुआ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वो किसी क्लाउन से कम नहीं हमें नजर आते, जोकर लग रहे हैं, लेकिन उनका जो सिलसिला है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल इस तरह के जैसे सर्कस बना दिया आपके हुकूमती वालों को। और सूरत हाल ये है कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा है, दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो समझ लें कि आप बेहिसी और फिरौनियत की अब आखिरी मुकाम को छू रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि एक मजदूर जो बेचारा महाना 30,000 रुपया कमाता है या 40,000 रुपया कमाता है, उसको 70,000 का बिल भेज दिया जाए या 60,000 का बिल भेज दिया जाए, तो वो बेचारा ये सोच रहा है कि ये बिल पहले तो बात है कि वो बिल उसकी रकम में आमदन में अगर महीने की लगा भी दे तो बिल पे नहीं हो रहा, और अगर वो कहीं से उधार ले ले तो उधार लेना एक खुद जुएशील आने के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल, क्योंकि हर दूसरा शख्स इसी सूरत हाल से गुजर रहा है, तो उधार कहाँ से ले, चले अच्छा ले भी ले और वो बिल भी अदा कर ले, तो फिर वो ये सोच में पड़ गया है कि भाई मैंने घर का किराया कहाँ से देना है, बच्चों की फीसें कहाँ देनी है और कैसे देनी है, और फिर उसके साथ साथ ये है कि जो बच्चों की खुराक है वो हमने कैसे पूरी करनी है, और जो पेट का ईंधन है अपना और उसके बच्चों को वो कैसे पूरे होगा। तो अब जब वो सवाल उठाता है तो वो कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हुक्मरान जो है इससे बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके हैं, वो कहते हैं भाई बिल पे करो बस, दूसरी बात नहीं है, खाने के लिए कुछ है या नहीं है वो तो आपने तुम जानो, टैक्स और पे तुम्हारे करने मामला जाने, हमें तो पैसे दो, नहीं दोगे तो रियासत की मशीनरी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, बाटा भी खड़ा है, और ये सारे लोग मिलकर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें लग पता जाएगा, और वो पूरी कौम को इस वक्त लग पता गया। और ये जो तल्ख फैसले हैं ना, ये सिर्फ अवाम के लिए हैं। ये कैसे तल्ख फैसले हैं कि खरबों रुपए की आपकी प्रॉपर्टी पता चलती है, आपके जर्नैल आपके ब्यूरोक्रेट्स दुबई में खरीद रहे हैं, उन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, उनसे कोई इदारा नहीं पूछता कि आपने ये कैसे बना ली और ये कैसे सब कुछ हो गया, ठीक है ना। ये सारे तल्ख फैसले जो हैं ये एक आम आदमी के लिए क्यों हैं, ये इस पाकिस्तान का जो सोख्ता बाल आम पाकिस्तानी है वही इसे क्यों बर्दाश्त करे। सूरत हाल तो यहाँ ये है कि इसी वक्त जब आप तल्ख फैसले कर रहे हैं, उन्हीं तल्ख फैसलों में एक ये है कि तमाम जितनी भी आपकी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मुराद में इजाफा कर दिया गया, उनके बिजली के बिल के जो यूनिट्स हैं वो बढ़ा दिए गए,
اور ان کے جو پیٹرول کا جو ان کو ملتا تھا ان کے ایئر ٹکٹس بڑھا دیے گئے ہیں جو کہ اس سے قبل 20 تھے اب وہ اس بجٹ میں 30 کیے گئے ہیں. جی بالکل, یہ سارا کچھ بڑھا دیا گیا. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ موبائل فونز نئے خریدے جا رہے ہیں 80 لاکھ مالیت کے 80 لاکھ روپے چند لوگوں کے لیے. بالکل پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لاہور کے سب قیمتی علاقے ڈیفنس کے اندر یہاں کے کچھ پولیس افسران اور ان کے لیے باقاعدہ اربوں روپے کی جو قیمتی زمین ہے اس پہ رہائش گاہیں مفت رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے ان پولیس اہلکاروں نے ان کا کام اگر آپ نکال لیں میرٹ, آپ یقین کریں ان کا سب کا میرٹ نکالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں تو 9 مئی کے واقعات میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے خوب خدمت کی ہے, ریاست کی نہیں بلکہ حکمرانوں کی, تو اس کے عوض انہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ سخت فیصلے ان کے لیے کیوں نہیں ہے, یہ سارے عام آدمی کے لیے کیوں ہے, یہ اس کے لیے کیوں ہے کہ جو سبزی بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, جو گھر بنا کر اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, کہیں دیوار تعمیر کرتا ہے تو کہیں چھت تعمیر کر کے مزدوری کرتا ہے اس سخت دھوپ اور موسم میں, یہ اس موچی کے لیے کیوں نہیں جو ہے اس کا ریلیف ملتا. یہ سارے فیصلے کسی بیوروکریٹ کے فائدے کے لیے کیوں ہیں, یہ سارے فیصلے کسی جج کے فائدے کے لیے کیوں ہیں, یہ سارے فیصلے جو ہیں کسی جنرل کے فائدے کے لیے کیوں ہیں, اور یہ سارے فیصلے جو ہیں کسی سینئر پولیس افسر کے فائدے کے لیے کیوں ہیں, اور سیاستدان کیوں مزے لوٹ رہے ہیں. تو میں نے یہ بات آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سارے سخت فیصلوں کی جو فلم چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اور جو آپ کے ایون بڑے طاقتور ادارے ہیں وہ کہتے ہیں گردن پہ ناخن رکھ کے اپنا بجٹ لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کے بلینز آف روپیز کے ایسٹس باہر بھی ہیں, یہ کیوں نہیں لاتے یہ جو ایسٹس ہیں واپس. ان ایسٹس کے اوپر تو بات بھی نہیں ہے, ان کے اوپر تو کوئی پوچھ گچھ تو بہت دور کی بات, ان کے اوپر انویسٹیگیشن تو بہت دور کی بات, وہ ایک دن کی خبر تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. تو یہ جو سخت فیصلے ہیں یہ عجیب ڈرامہ ہے, یہ صرف عوام کے لیے, یہ عوام کے لیے. جی ایسے سب وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے 5 وزارتیں کم کی جائیں گے چونکہ اخراجات بہت وسیع ہو گئے نا, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ 5 وزارتیں کم کرنے سے آپ اپنی مراد کم نہ کریں, وزارتیں کم کرنے سے اخراجات کم. وہ بھی ٹھیک ہے اگر غیر ضروری ہیں وزارتیں آپ کم کر دیں, لیکن وہیں پہ اگر آپ دیکھیں تزئین و آرائش کے اوپر آپ کے صدارتی محل کا جو بجٹ ہے اسے بڑھا دیا گیا. اچھا وہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح اس وقت یہاں کی صورتحال دیکھ لیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے, یہاں پنجاب گورنمنٹ کے اندر کیا صورتحال ہے. یہاں گاڑیوں کی خریداری پر اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں, یہاں تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں. بیوروکریسی کے اوپر آپ اگر پینشن اصلاحات لاتے ہیں تو اس میں ان کے فائدے پہنچائے جاتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی جو ہے وہ پراپرٹی کی سیل اور پرچیز کے اوپر جو ہے خوب پیسے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے, لیکن جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے جو جرنیلز ہیں, آپ کے جو ایون عسکری اداروں کے لوگ ہیں, ان سب کو اس سے رائٹ دے دی گئی ہے. تو قوم یہ ساری دیکھ رہی ہے کہ یہ کون سے سخت فیصلے ہیں, یہ سارے سخت فیصلے ان کے لیے کیوں ہیں. اچھا یہ تماشا ان کے لیے کیوں لگایا گیا سارا, اور یہ سخت فیصلے میں نے کہا نا میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل سرنڈر کر دی ہے ان طاقتور IMF اداروں کے سامنے. اور یہ سارا کچھ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں IMF کا پروگرام بھی آپ لے لیں, اس میں ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا. یہ جو پیسہ آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے اتنے سخت فیصلے یا مشکل فیصلے نہ کیے تو ہمیں دوبارہ IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. یعنی آپ آنے سے پہلے بتا رہے ہیں, آپ اندیا دے رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں, ہم دوبارہ یہ کام کرنے کو تیار. یہ دیکھیں مزید کا خیز قسم کے بیانات دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ آخری ہے اور کبھی کہتے ہیں اچھا اگر ریکوری نہ ہوئی, یعنی ہر طرح یہ لوٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوٹ کے جیبیں خالی کرنا چاہتے ہیں, اور جیبیں خالی کر لیں بھی ٹیکس پہ آپ لے لیں, لیکن اس کا ریٹرن عوام کو دیتے ہیں. دنیا بھر میں ایک نظام ہے ٹیکس کا کہ جب آپ عوام سے ٹیکس لیتے ہیں تو اچھا ایک تو وہ ٹیکس کی جو آپ سمجھے ریشو بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی لوٹ مار. جیسے بجلی کے آپ کو تو بل میں ٹیکس ہے نا, وہ ٹیکس ہے, پھر وہ زائد ٹیکس ہے, پھر وہ پتہ نہیں کون سا ٹیکس ہے, وہ PTV ٹیکس ہے, ریڈیو ٹیکس ہے. اچھا حالانکہ ہر پاکستانی فائلر ہے وہ 13-14 قسم کے ٹیکس صرف ایک بل پہ کر رہا ہے. بالکل ایسے اور 41 قسم کے ٹیکس. اچھا اس ٹیکسز کا آپ کا FBR کا نظام ہے, کہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے. وہی آپ ہر پاکستانی سے جو ٹیکس لے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں یا بجلی کے بلوں, اس کا ریکارڈ نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ کوئی آپ نے ریکارڈ بنایا ہوا ہے؟ بتائیں کہ جناب آپ فائلر نہیں ہیں لیکن آپ نے یہ ٹیکس پے کر دی ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. اور رہ گیا اگر فائلر بننے کے لیے اگر آپ انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہی بات کی کہ وہ جو دبئی میں ولاز ہیں جن کے بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان پہ کوئی انکم ٹیکس لگا, کسی نے پوچھا, کسی FBR نے ان سے پوچھا, آپ نے لاکھوں سمیں بند کر دی,
وہ 40,000 روپیہ بھی اگر جس کا کوئی ایشو ہے ہاں جی، تو اس کو اس کی آپ نے سم بند کر دی. وہ جتنی پراپرٹیز آئیں کیا ان میں سے کسی ایک بندے کی بھی سم بند ہوئی ہے؟ نوٹ آن یا وہ اسی بات ہی لسٹ نہیں آئی ہوئی. ہے؟ وہ تو ایک دن کی خبر تھی بس، وہ بس ختم وہ ہو گئی. ختم اس کے ہو بعد تو کسی نے بات کرنا بھی تو میں مناسب یہ نہیں کہہ رہا ہوں سمجھا. کہ یہ سخت فیصلے یہ ہیں کہ یہ قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ لے کے آپ کی وہ جو قرضہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ قرضہ لیتے ہیں، اچھا پھر وہ اس کو سود قرضہ سمیت ادا کرتے ہیں. اچھا سود سمیت ادا کرتے ہیں، پھر وہ قرضہ بھی خود کھا جاتے ہیں نا. ہاں میں نے کہا کہ آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ اس قرضے کے ساتھ خوب کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو اتارنے کے لیے قرضہ لیتی ہے. اچھا یہ آپ اگر ریٹرن دیکھیں ان کے بینک بیلنسز میں واپس چلا جاتا ہے. صحیح. یہ کہیں نہ کہیں کسی جرنل کی جیب میں چلا جاتا ہے، کسی جج کی جیب میں جاتا ہے، کہیں کسی بیوروکریٹ کی جیب میں جاتا ہے. یہ پیسہ بھی انہی کی جیبوں میں چلا جاتا ہے گھوم پھر کے. یہ آپ کی 2% آپ کی شرافی ہے اور یہ دبا کے اس ملک کو کھا رہی ہے اور دبا کے اس عوام کا خون نچوڑ رہی ہے. وہ یہ جو 2% ہے، یہ وہ 98% اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھائیں، باہر بھی نکلے. یہ 2% لوگ جو ہیں یہ بھاری ہیں 98% لوگوں کے اوپر. ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ کہیں عدالتیں بھی اس کے اوپر سو موٹو نہیں لیتی. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تقدیر ایسی ہے. میں نے ایک آفیسر سے پوچھا، ایک بڑے سینئر آفیسر نے، میں ایک دن کچھ نیوز لکھ رہا تھا، ایسی نیوز تھی جس سے پولیس بہت تنگ ہوئی اچھا اور انہوں نے مجھے بلا لیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا آپ لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار دیکھیں بات سنیں، یہ ہم سب پہلے بھی سب کے ساتھ کرتے تھے، اچھا یہ ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن لوگوں کو پتا تھا، وہ اسی طرح زندگی گزارتے تھے، فٹ پاتھوں پہ گزارنے. انہیں لگتا تھا کہ زندگی ان کی تقدیر ایسی ہے. اچھا تھوڑا سا سوشل میڈیا آ گیا، آپ نے شور مچانا شروع کر دیا، ورنہ حالات بالکل پہلے بھی ویسے تھے، اب بھی ویسے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. صرف آپ زیادہ شور مچا رہے ہیں، آپ کو ذرا زیادہ سینسٹیو آپ ہو گئے ہیں، زیادہ ہی آپ شور مچا رہے ہیں. اور لوگوں کو بھی انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا وہ بالکل اس کے ساتھ یوزڈ ہیں. یعنی غلامی میں آپ رہ کے آپ وہ چاہے اکنامک غلامی ہو، معیشت کی غلامی ہو یا دوسری غلامی ہو. وہ آپ نے کبھی دیکھا، میں نے ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ ایک گھوڑا ہے، اس کو وہ لڑکی روز باندھتی ہے، اس کے گلے میں وہ جو آپ رسا وغیرہ باندھتی ہے اور اس کو جو آپ اسے کہتے ہیں باغیں، جسے آپ کہتے ہیں پنجابی کا باغاں جڑیاں جی، وہ پکڑ کے جب اس کو وہ روز لے کے جاتی ہے تو پھر ایک دن وہ صرف ہاتھ کے اشارہ کرتی ہے اس کے اوپر، تو خود ہی وہ گھوڑا ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ میں ایسے ہی ہوں. سب اس کو عادت ہو تو گئی. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بھی عادت ہو چکی ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں گے. وہ آپ نے کیا، وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جناب ایک شہر کے اندر جو ہے نا ٹیکس لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بادشاہ کے پاس، اچھا ہاں اسٹوری کچھ اس طرح کیا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اسے لگتا ہے، وہ اپنے وزیروں سے پوچھتا ہے کہ میرے ملک کے حالات کیسے ہیں. اچھا تو وہ جو شاہ پرست ہیں وہ کہتے ہیں جناب بڑا زبردست ماحول ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کی بادشاہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، سلامتیاں بھیج رہے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس نہیں کوئی آتا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی حل اس کا نکالو کہ کوئی میرے پاس آ کے پوچھیں، ٹھیک ہے، کہ جی ملک کیسے چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایک حل ہے کہ روزانہ شہر سے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں. اچھا بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے لگا دو نیا ٹیکس. تو وہ لوگ باہر جاتے ہیں ادھر سے گزر کے راستے سے، تو ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں آتا. اچھا بادشاہ کہتا ہے کیا بات ہے کہ کوئی آیا ہی نہیں شکایت لے کے، ٹیکس عائد کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا نہیں. وہ کہتا ہے جی ان کے مصاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹیکس بڑھا دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بڑھا دیں. وہ ٹیکس اور بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی کوئی نہیں آتا. تو تیسری دفعہ کہتا ہے چلو پھر اور ٹیکس بڑھا دو. تو تیسری دفعہ ٹیکس بڑھاتا ہے تو وہ لوگ آ جاتے ہیں بڑی تعداد میں اور آگے کہتے ہیں وجہ سلامت ظلم ہو گیا. تو یہ جو اتنے ٹیکسز لگ گئے نا، اس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں میرے پاس، یہ ٹیکسز کی بات کریں. صحیح ہو گیا. ایسے سب سوری ٹو انٹرپٹ، اعجاز شفیع صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے، پی ٹی آئی کے. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ابھی بات ہو رہی ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان ہے کہ چونکہ تلخ فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم اگر یہ صورتحال رہی تو ہم مزید جو ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا. آلریڈی مصائب میں ہے، اتنی ملک کی جو صورتحال ہے وہ دیگرگوں ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نالیک ناہل پالیسی ہیں جس کی وجہ سے آج پورا ملک جو 24 کروڑ عوام ہے وہ خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ اپنے کانفیڈنس پہ نہ آئے ہوں تو آپ فیصلے بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جب آپ کو لائیں گی فارم 40 کے تحت ہے، ہماری فائنینشیل گورنمنٹ پنجاب فیڈرل گورنمنٹ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو اس وقت آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو جب آپ کا کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا تو آپ کے ڈیسیژن بھی اسی لیول کے نہیں ہوتے. آپ مانگے ٹانگے کی ساری یہ ٹانگے کی سواریاں ہیں اور وہ ڈیسیژن ان کے اوپر امپوز کیے جا رہے ہیں.
آج اگر جب تک ملک کے اندر حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم IMF اور دوسرے جو ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان سے نجات نہیں لے سکتے. آج ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے, آج مہنگائی دیکھیں, آئے روز بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ڈیزل, پیٹرول, ہماری پوری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, ہماری ایکسپورٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہمارے عمران خان کے زمانے میں دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آج جو حالات ہیں یہ انارکی کے جو حالات ہیں اسی وجہ یہ PDM کا جو ٹولہ ہے نا جی, ان کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگ. اچھا اجاز شفیع صاحب, اس میں احسن سے بات کر رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو قرضہ بہت بڑی مقدار کے اندر یا تعداد کے اندر جو لے لیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور کے اندر, وہ ایک بڑی وجہ ہے کہ انہیں پھر اب IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے, اور جو قرضوں کا بوجھ ہے اب اس قرضوں کو اتارنے کے لیے نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 3 سال گورنمنٹ رہی ہے, اور وہ جب گورنمنٹ آئی ہے اس وقت پوری دنیا پاور کے اس میں آ گئی تھی. اگر میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان جیسا ویژنری اور جس کا ایمان مضبوط تھا, اگر وہ نہ ہوتا اس ملک کا وزیر اعظم, تو پاکستان اسی وقت ڈیفالٹ میں چلا جانا تھا. یہ وہ اسی کا ہے, اس کا ایمان مضبوط تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں, ہم نے اپنے پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کرنا. اور آپ نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں کہ دیٹس وائی پوری دنیا پر ہماری ایکسپورٹ کا لیول کہاں پہنچ گیا تھا. تو عمران خان کے 3 سال دور میں تو یہ شکر کریں کہ پاکستان سروائیو کر گیا جب پوری دنیا کلیپس ہو رہی تھی, امریکہ, یورپ, جرمنی, UK, وہاں دیکھیں کیا حالات ہو گئے تھے. نہیں اچھا, اس بات میں صداقت نہیں ہے کہ تقریباً 22,000 ارب روپیہ قرضہ تھا, 22 سے 25,000 ارب جب خان صاحب جو تھے اقتدار میں آئے, لیکن جب وہ جاتے ہیں تو یہ کوئی 50,000 ارب کے پاس پہنچ چکا تھا 3.5 سال, پونے 4 سال کے اندر. تو کیا اس میں صداقت میں نے ایک تو بتایا نا کہ وہ حالات دیکھے کن حالات میں. دوسرا جو پچھلے 30-35 سال کا گن تھا, اس گن کو صاف کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑنا تھا, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں. ادروائز آپ دیکھیں کہ اس وقت GDP کہاں تھی, اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ کہاں پہ تھا, آج کہاں ہے. جب خان صاحب کو اتارا گیا ہے اس وقت اور آج کے دیکھنے حالات, یہ تیسرا PDM گورنمنٹ آ رہی ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے دور میں, ہاں 3 سال میں آپ دیکھ لیں کون سا اللہ دین کا چراغ تھا کہ جس سے عمران خان صاحب 35-40-50 سال کا ان دونوں گورنمنٹوں کا گن صاف بھی کر لیتے اور ملک کے قرضے بھی ختم کر دیتے اور ملک کو ٹریک پہ بھی لا دیتے. تو اچھا ایک اجازت, آج سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جب عوامی ایشوز آتے ہیں تو اپوزیشن ان کو لے کر چلتی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عوام کے لیے بجلی کا ایشو ہے, لیکن جو اس وقت PTI کی جو قیادت ہے وہ جو سیاست کر رہی ہے وہ دھاندلی والی بات, کہ جی دھاندلی ہو گئی, یا عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیں, یا ان کو جیل میں جو ہے سہولتیں نہیں مل رہی, ان کے ساتھ گرمی میں وہ رہ رہے ہیں, لیکن عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر PTI کوئی تحریک نہیں چلا رہی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی جو ہے 12 جولائی کو وہ پورے اسلام آباد میں کر رہے ہیں. آج اگر میں لاہور پریس کلب کے باہر دیکھ رہا تھا تو مذہبی جماعتوں کے تو بالکل آئے ہیں وہاں پر, ہم نے دیکھے ہیں پروٹیسٹ بجلی کے اوپر, اور ایون ہر جگہ پہ نظر آ رہی دوسری جماعتیں بھی. PTI شاید اس ایشو کو لے کر چل ہی نہیں رہی, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب نے کہا جیل کے اندر کے وہ بھوک ہڑتال کی باتیں سامنے آئیں, تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ بات کرتے کہ چونکہ پاکستانی قوم کو بجلی کے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو اس لیے وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں, تو اس وجہ کے لیے کرتے ہیں. جی اچھا, یہ جی دیکھیں عرض یہ ہے کہ ہمارا جو 6 کو یہ جلسہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا, اس کا مین ایجنڈا ہی مہنگائی کے خلاف تھا. ہمارا پروٹیسٹ جو ہوئے ہیں اپنا اسمبلی کے باہر ہم نے اسمبلی لگائی تھی, اس کا بھی مین ایجنڈا مہنگائی کے خلاف تھا. جو یہ بھوک ہڑتال جب تک یہ سسٹم ریوائو نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے پاس نہیں کر سکتے. یہ سارے چور ڈاکو ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک جمہوری طور پر ملک مستحکم نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکتا. تو جو بیس لائن ہے جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. ان چور لٹیروں کا جو کام ہے, دیکھیں ہم نے مہنگائی کا, میں نے عرض کیا کہ 6 کو جو ہمارا جلسہ ہو رہا تھا وہ مہنگائی کے خلاف تھا. ہمارے جتنے پروٹیسٹ میں مہنگائی کے خلاف ہے. ہم تو وہ ساری چیزوں کو, کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے اگر پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے تو وہ صرف PTI ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, عمران خان ہے.
उसको इस चीज का दर्द नहीं होगा, तो इन लोगों को दर्द होगा कि जो गट जोड़ करके दोबारा एक तीसरा पीडीएम में आके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। ये मैंने जैसे पहले अर्ज की कि हमारा तो मेन फोकस ही अवाम है, अवाम के भी बलबूते पर आज पीटीआई पॉपुलर है। तो हम जब तक अवाम के हर चीज को हम एड्रेस कर रहे हैं, और उसका बेस जो है कि जब तक यहाँ जमहूरियत नहीं आएगी उस वक्त तक यहाँ पर माशी काम नहीं आ सकता। उस वक्त तक यही होगा कि पीआईए बेच दें, स्टील मिल बेच दें, अपने सासे बेच दें। अब देखें स्कूल पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में स्कूलों को बेचा जा रहा है, और इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि बजाय उस सिस्टम को ठीक करने के आप उस सिस्टम को ही सेल पे लगा दिया है। जैसा आप सॉरी टू इंटरप्ट सर, आप कह रहे हैं कि अवामी जो मसाइल हैं आप उसे एड्रेस कर रहे हैं। इस वक्त जो अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो महंगी बिजली है और अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफा है। क्या ये जी सर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है वो चूंकि पीटीआई कुछ अंदरूनी जो इंतशार है उसका भी शिकार है, और जो अवामी इश्यूज हैं उनकी तरफ वो उस तरह मतवज्जो नहीं है जिस तरह अपोजिशन का एक किरदार होना चाहिए? नहीं, देखें, अगर आप हमारा पंजाब का या फेडरल का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का सारा रिकॉर्ड देख लें, उसमें हमने हमेशा ही जमहूरियत और अवाम की बात की है, कोई दूसरी बात नहीं की। ठीक है ना, सिर्फ कोई अपने हल्के की बात नहीं की, कोई अपने पर्सनल इश्यूज की बात नहीं की, हमने जमहूरियत की बात की और अवाम की बात। सिर्फ बिजली के प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त अनारकी है। पूरा सिस्टम जो जिन्होंने बजट पेश किया है ये अवाम दुश्मन, तालीम दुश्मन, किसान दुश्मन बजट है। और जिस वजह से आज या अभी आप देखिएगा अगले कुछ चंद दिनों में लोग खुदकुशियों पे आ जाएंगे, लोग मार। आज मैंने देखा कि अपने हल्के में जो वापडा के दफ्तर था, सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े, सैकड़ों की तादाद। जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारी पीटीआई के अंदर खिलाफ, ये सारे एक शोशे हैं। जब इनको कोई चीज नहीं मिलती इन चोर लेटरों को, तो वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। पीटीआई आज भी, कल भी और इंशाल्लाह आइंदा भी मुतहद रहेगी, और इमरान खान के नीचे एक मुतहद है। और जो लोग गए हैं उनका अशर आपने देख लिया। इस तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं, ना हमारी प्रोविंशियल किसी सेटअप में, ना फेडरल सेटअप में, कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये कुछ शर्त पसंद अनासर हैं जो इस तरह के शोशे छोड़ के वो डाइवर्ट, ये चीजें जो है ये भी अपनी महंगाई, अपनी नलायकी नहली को डाइवर्ट करने के लिए ये शोशे छोड़ते हैं, ताकि लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। वो पीटीआई के अंदर ये वो भाई पीटीआई को छोड़े इख्तिलाफात होते हैं, ये उसका अंदरूनी मसला है। आप बताएं कि अवाम को रिलीफ कैसे देना? अवाम अच्छा इजाज़ साहब, आपने कहा कि अवाम को रिलीफ, आप चूंकि पंजाब के एमपी हैं तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर अभी रिसेंटली आटा जो है, जो आपके दौर में तकरीबन 4000 रुपए मन तक चला गया था, अब वो तकरीबन 1800 रुपए का आपका जो है तकरीबन वो आप 20 किलो का जो थैला था वो 4000 तक तकरीबन पहुंच चुका हुआ था, अब वो तकरीबन 1800 का मिल रहा है। और वो जो 10 किलो का आटा है वो तकरीबन आपको 800 रुपए में मिल रहा है, और उसकी बकायदा फिक्स प्राइस लगा दी गई है। तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उसने यकीनन कुछ ऐसे स्टेप जरूर लिए हैं जिसको अवाम को किसी ना किसी अंदाज में रिलीफ मिल रहा है? देखें, बात सुने, काश्तकार का गला दबाकर उसको दफना कर अगर आप उसकी लाश के ऊपर चलकर अगर आप वो रिलीफ दे रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म आप सोच नहीं सकते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप देखें, आपने काश्तकार तबाह कर दिया है। अब 3900 रुपए रेट जो था वो काश्तकार को मिल रहा था 2400-2500, 12 ट्रांजेक्ट आप उसका कराएं ऑडिट, चेक करें कि काश्तकार को क्या कॉस्ट आ रही है। आपने एक तरफ काश्तकार को तबाह कर दिया है, अच्छा दूसरी तरफ आपने ये, इनका कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आज आटा सस्ता इसलिए हुआ है कि काश्तकार तबाह हो गया, जिसकी 3900, लास्ट ईयर भी इसकी प्राइस 3900 थी, जिस वक्त डीजल रेट, पेट्रोल की क्या कीमतें थी, आज उससे डबल है। तो आज भी 3900 रखी गई फिक्स प्राइस जो थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो काश्तकार को मिला है 2400 रुपए, 2500 रुपए पर मंथ, यानी 1200-1300 पर मंथ उसको लॉस देकर अगर आप आटा सस्ता कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एज ए पोलिटिकल वर्कर आपको बता रहा हूँ कि अभी हम जुलाई में है, अगस्त सितंबर में देख लीजिएगा ये आटे का रेट वहीं चला जाएगा, क्योंकि ये सारे जितना स्टोर किया है, जितनी गंदम काश्तकार का गला दबा के लिए गई, इन पटवारियों ने लिया, इन लोगों के जो माफिया है, बिजनेसमैन माफिया, उन्होंने इकट्ठी कर लिया। और ये जाके देखिए अगस्त सितंबर में, ये इसको रिकॉर्ड में रख लें, अगस्त सितंबर में जाके गंदम का रेट, आटे का रेट वही 4000 हो जाएगा। और एक तरफ आपने काश्तकार को तबाह कर दिया,
اس کے پاس اپنے بچے کی شادی کے لیے نہیں کچھ بچا, اس کو اپنی نیکسٹ کراپ جو ہے اس کا ڈیزاسٹر جو ہے نا جی اگلے 3 سال تک چل رہا ہے کاشتکار کا, کیونکہ اس کے پیسے نہیں ملے. وہ اگلی جو کاٹن ہے ہماری جو مین کراپ ہے اس کو سوئنگ نہیں ہو سکی. اسی طرح روٹیٹ ہوتے ہوتے یہ دیکھیے گا اس کا کتنا آفٹر شاک کتنے آتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی انہوں نے وہ نہیں کیا کہ جی آٹے کا قیمت کم کر دی ہے, کاشتکار کا گلا دبا کر اگر کیا تو یہ بہت بڑا رقم ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اعجاز صاحب اس وقت جو ہے چونکہ بات اب کر رہے ہیں فارم 45 اور 47 کی, عوامی مسائل جو ہے وہ کچھ اور ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف دانلی کے بیانیے کو لے کے آپ آگے بڑھتے ہیں تو عوام اتنی تعداد میں ساتھ نہیں دے گی, چونکہ عوام کا مسئلہ تو کچھ اور ہے, اور اگر اس مسئلے کو آپ لے کے آگے بڑھتے ہیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور وہ کردار جو اپوزیشن کا ہونا چاہیے. جی میں نے تو عرض کیا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری پچھلے 4-5 ماہ کی جو ہمارے اسپیچز ہیں, جو ہمارا وہاں ہم نے 4 ریکوزیشن دی ہیں جی, صرف ان کا 5 ریکوزیشن ہے. پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لیجیے گا کہ اس میں لا اینڈ آرڈر اینڈ مہنگائی, صرف 2 چیزیں تھی. کوئی ہم نے نہیں اپنا پولیٹیکل اس میں رکھا. ہم نے ہمارا صرف اور صرف اس کا ریکوزیشن دینے کا مقصد ہم نے کال کرائی ہے. گندم کا ایشو تھا, اب چیک کیجیے گا 2 ریکوزیشن 3 ہماری آئی گندم پہ, 2 آئی ہیں ہماری لا اینڈ آرڈر پہ, اگین آئی ہے ہماری مہنگائی پہ. اوور آل جو ملک پنجاب کے اندر ہو رہا ہے تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک پیپٹ گورنمنٹ جو ہے, ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے, وہ صرف آپ دوسری بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ریکارڈ میں چیک کریں, صرف 372 کے جو ایوان ہے پنجاب اسمبلی کا, اس میں صرف 2 بندے ایسے تھے جن کو مہنگائی گندم کی ایشوز کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پنجاب میں کتنا بڑا بحران ہے کاشتکار کس طرح پہ. ایک تھا وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ صاحب, دوسرا تھا فوڈ منسٹر. آپ کو سارا پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ ہے, گورنمنٹ ساری نے, سینئر جونیئر جتنے پارلیمنٹ سب نے کہا کہ اس کاشتکار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کاشتکار دباؤ ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر کاشتکار کو وہ نہیں ملا تو مہنگائی اسی طرح بڑھتی جائے گی. آج بجلی پٹرول میں نے پہلے عرض کیا, دالوں کی قیمتیں دیکھ لیں, لوگ آپ خودکشی. اچھا انہوں نے جو بجٹ میں ریلیف دیے ہیں, جتنا تنخواہیں بڑھائی ہیں اس سے زیادہ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیے ہیں, اور وہ ایک جو پے والا تنخواہ دار طبقہ وہ تو بالکل تباہ برباد ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ آپ ایگریکلچر پالیسی دیکھ لیں, جو بیس ہماری ہے, بیک بون ہماری ہے, ایک بھی روپیہ نہیں رکھا کہ ہم نے ریسرچ پہ کرنا ہے کہ تاکہ ہمارا لیبر کنٹری ہے وہ ہماری اس کی ییلڈ کتنی آ رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ اسٹیپ ہیں, اگر وہ لیے جائیں گے, اگر وہ کیوں ڈیموکریسی ہوگی تو وہ لوگ لیں گے, تو وہ لوگ آئیں گے تو ملک کے اندر مہنگائی اور انارکی اور یہ IMF ہے ان سے نجات ملے گی. تو ہمارا تو فوکس آلویز ہماری جماعت کا, ہماری پبلک ہے, ہماری عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے. ہاؤ کین پاسبل کہ ہم ان کو ایڈریس نہ کریں, کیونکہ ان کو اعتماد نہیں دیا. ان کے اللہ کام 3 کروڑ کے تو صرف اپنی گاڑی میں ٹائر ڈلے تھے, اور ایک کمشنر کا گھر ہے. سر حکومت سر ایک ہی جواز دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں لہٰذا مہنگائی کرنا ہماری مجبوری ہے, اور دوسرا وہ یہی کلیم کرتی ہے کہ یہ سارا جو کیا جا رہا ہے یہ تو PTI کی گورنمنٹ کا ہے, قرضے انہوں نے لیے ہیں اور اب ہم جو ہے وہ سود سمیت ادا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں 3 سال کا کمپیریزن, 40 سال 1980 سے لے کے آج تک کس کی گورنمنٹ نہیں ہے 85 سے لے کے, آپ کا خیال ہے کہ سارا گن 3 سال میں ہو گیا. ملک بھی چلا ہے, ایکسپورٹ بھی بڑی ہے, سروائیول بھی ہوئی ہے. جہاں یورپ امریکہ ہر کلیپس کر رہا تھا, ان کی اکانومی کلیپس کر رہی تھی, اس وقت پاکستان سروائیو کر رہا تھا. تو وہ کس طرح سروائیو کر رہا تھا, لوگوں کو روزگار مل رہے تھے, ہماری ہر چیز اسٹریم لائن تھی. تو وہ 3 سال کی پروگرس اور پچھلے 85 سے لے کے آج تک کی پروگرس چیک کر لیں گے تو ایک گونڈا سا مذاق ہے نا, بات ہے کہ 3 سال اور 40 سال ہیں, ان کا کمپیریزن آپ کس طرح, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کوشچن آپ بھی کریں تو بڑے عجیب کوشچن لگتا ہے کہ 3 سال میں سارا کچھ ہوگا. 3 سال میں کیسے, جبکہ 3 سال میں دنیا پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی تھی, تو ہم نے تو وہ اس میں سروائیول کیا ہے. اس 3 سال کو آپ 40 سالہ ان کی کرپشن کے دوروں کے ساتھ کمپیریزن کر کے سارا منبع ڈال رہے ہیں. یہ شور مچائے شور والی بات ہے, نتھنگ ایلس.
ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ایسا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا درا جو ہے, چونکہ ہم نے تو 3 سال میں ہماری کارکردگی بہت بہتر تھی, اب اگر حکومت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا درا ان کا ہے اور ہم تو ریلیف دینے سے قاصر ہیں. دیکھیں ہر گورنمنٹ یہی بات کرتی ہے اور ہر اپوزیشن یہی بات کرتی ہے, لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے جو میں آپ سے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ ویدر اٹ از دی گورنمنٹ آف نواز شریف یا زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی یا خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا آج کی گورنمنٹ ہے, ان تمام گورنمنٹس کی جو ایک کامن بات ہے کہ تینوں کے یعنی چاروں کے ادوار کے اندر آپ کے یہاں پر جو قرضہ تھا ملک کے اوپر وہ بڑھتا رہا, صحیح, اس میں کمی نہیں آئی. آئی ایم ایف سے مزید قرضہ لیا جاتا رہا, سب یہی کلیم کرتے رہے کہ جناب ہم جان چھڑا لیں گے, جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں, پہلے یہ کہتے رہے ہم جان چھڑا لیں گے, اب یہ اور ڈرا رہے ہیں کہ نہیں اگر ہمیں وہ نہ ملا اتنا ہمارا ریونیو ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو پھر ہمیں رہنا مزید پڑے گا. کرنا یعنی ان کو یہ خود اپنے اس یعنی یہاں پہ پکے نہیں ہیں, انہیں پتا کہ یار یہاں کی صورتحال کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم اور اس ایک ویشیس سرکل میں پھنسے رہیں گے, یا کوئی ایک مائل جو ہے دلدل ہے اس میں اور پاکستانی قوم کو یہ دیکھے. اس میں صرف عوام نے کیوں پھنسنا ہے, اس کا مطلب جو مراد یافتہ طبقہ ہے وہ ان سارے کاموں سے وہ بری الجمع ہے. مطلب تلخ فیصلے صرف عوام کے لیے, آپ کی جو حکمران یا پھر آپ کی جو اشرافیہ یا مافیا ہے ان کے لیے وہ نہیں ہے. ہمیں یہ کب تک برداشت کرنا ہوگا عوام کو؟ یہ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. مزید دشواری. آگے بڑھیں گے حسن صاحب. کینیا کی عدالت نے جو ہے وہ پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں واشر شریف کے حوالے سے آج بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو قتل ہے اس کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا. یعنی ایک تو ثابت ہو گیا کہ ان کا قتل ہوا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کے اوپر ہوا ہے, اور یہ تھا کہ گولی چل گئی اور وہ سارا کچھ ہو گیا, جو کینین پولیس کا جو ہے ابھی انہوں نے وہ بھی واضح کر دیا کہ کسی کو شک و شبہات والی تو بات کورٹ کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ مرڈر ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کینیا پولیس نے ہی بتانا ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے کس کے آرڈر پہ کیا ہے. اگر کسی نے پیسے پکڑ کے کیا تو کس نے پیسے دیے اور کیسے ہوا. ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ ہو گیا, مرڈر ہوا, اور مرڈر ظاہری بات ہے کینین پولیس نے ایسے تو نہیں کیا, اشرف شریف کے ساتھ ان کی تو کوئی دشمنی نہیں. اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی اور ضرور تھا جس نے وہ انفلوئنس کیا, اور سارا وہ جو عمل ہوا ہے وہاں پر ایک کریہ قسم کا منظر ہمیں نظر آتا ہے. ایک المناک جو موت ہوئی ایک ایسے صحافی کی جو پاکستان میں ایک بڑے صحافی تھے اور ایک سافٹ اسپوکن آدمی تھے اور بڑے حقائق سامنے لا رہے تھے. یہ تو حقیقت ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کرنے والی پارٹی کوئی اور ہوتی ہے, قتل کسی اور پر پڑ جاتا ہے. صحیح. اب چونکہ ارشد شریف صاحب کی جو ہمدردیاں تھیں اس وقت ایسے ہی لگتا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, وہ پروگرامز بھی پی ٹی آئی کے لیے کیا کرتے تھے. لیکن ان کے اگر آپ آخری پروگرامز دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک تو یہ کمپیریزن آپ کو کرنا ہے پاکستان کی ریاست کی عدالتوں کے. ہمارے یہاں تو بے نظیر قتل کا کچھ نہیں پتہ چلا, لیکن چلو کم از کم انہوں نے فیصلہ تو کیا. پاکستان میں تھوڑا سا کمپیریزن کریں, اگر وہاں کی پولیس نے کوئی ایسا ایلیگل کام کیا ہے تو ان کی کورٹ سے فوراً اپنی پولیس کے خلاف فیصلہ دیا. وہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کینیا کی پوری دنیا میں بدنامی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی پولیس اگر وہ کیا کہتے ہیں آپ ٹارگٹ کلر بن گئی ہے یا وہ ایک ہائر کیے جا رہے ہیں قتل کے لیے, تو اس کا مطلب پوری دنیا میں کینیا. لیکن انہوں نے اس بدنامی کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے سسٹم کو نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے ایک آپ لگتا ہے کہ منصفانہ ایک فیصلہ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک منصفانہ فیصلہ سامنے آ گیا اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ چونکہ وہ قتل ہی ہوا ہے, اسی طرح جو ہے وہ مزید حقائق سامنے آ جائیں گے اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے تھا کون؟ دیکھیں آنے چاہیے. وہ اس طرح کے قتلوں کے حقائق سامنے نہیں آتے, لیکن کینین عدالت نے کم از کم کینیا کی عدالت نے یہ تو کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس نے یہ غلط کام کیا ہے. جب ہماری پولیس نے یہ غلط کام کیا تو پھر ریاست پاکستان کی اس وقت ذمہ داری ہے, وزارت خارجہ کی, حکومت پاکستان کی, کہ وہ اپروچ کرے کینیا کی پولیس کو, مکمل طور پر بتائے, ان سے پوچھے کہ جناب اگر یہ ہوا ہے تو صحافی تو پاکستان کے وہ شہری تھے, لیکن اگر امریکہ کا شہری کہیں قتل ہو تو وہ پوری ریاست پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. ہماری ریاست کو بھی آج کھڑا ہونا چاہیے نا. اگر اس ریاستی ادارے اس میں شامل نہیں ہیں, کیونکہ الزامات ریاستی اداروں پہ اس وقت لگایا گیا تھا, اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو آج جب کینیا کی عدالت یہ کہہ رہی ہے تو پھر ان کو جا کے اپروچ کرنا چاہیے کہ کینیا کی عدالت کو, آپ کی وزارت خارجہ کو جا کے پوچھنا چاہیے کہ یار پاکستانی تھے ہمارے, وہ اب قتل ہوا. ابھی تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آیا ریاست کی جانب سے یا ریاستی اداروں کی جانب سے. دیکھیں نا, یہاں تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ سراج جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو باقاعدہ وہ مار کے چلے گئے, وہ آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. ہاں ایسے ہی لیکن ہماری ریاست تو کیمرے بھی بند ہو گئے, کورٹس کو خط آتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے لکھا, آج تک ان کا نہیں پتہ چلا. تو وہ کسی کو نہیں پتہ چلا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب وہ ایلیمنٹ جب بلیک شیپ کہتے ہیں, جب ریاستی اداروں میں موجود ہوتے ہیں, حکومت میں موجود ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح کے قتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اس قتل کے اندر میرا ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اس قتل کے اندر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ
اگر آپ ارشد شریف کے آخری پروگرام دیکھ لیں تو وہ ایکسپوز کرتے ہیں اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا وہ پیسہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر انڈینز نے وہ پیسہ دیا تھا. اچھا. ہاں جی. اور وہ اس میں جو بھی لوگ چاہے وہ اسرائیل کے لوگ تھے یا انڈین تھے جو ان کو پیسہ آیا وہ جو ان کے فنڈنگ ہوئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں. وہ قاعدہ وہ آخری پروگرام بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ کسی ریاستی ادارے میں ان کو کوئی تھریٹس ہیں, کوئی خط نہیں لکھتا, حالانکہ یہ وزارت داخلہ جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے, اور اس وقت کی وزارت داخلہ جو تھی عمران خان صاحب کے انڈر تھی وہ وزارت داخلہ, ٹھیک ہے, وہ کوئی نہیں بتاتی ان کو. لیکن عمران خان صاحب پرسنلی جاتے ہیں ارشد شریف صاحب کے پاس اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, اور پھر ان کو کہتے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں. سارے صحافی اس وقت یہیں پہ ہوتے ہیں, اور ان کے جو اس وقت کے بھی جتنے بھی صحافی تھے وہ سارے ادھر ہی آج بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کہتے ہیں آپ باہر چلے جائیں. اس میں سے کچھ گئے ہیں بعد میں, خیر ان کو کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ, آپ پرائم منسٹر پاکستان ہیں, اور پھر وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے پروٹوکول میں پاکستان سے باہر جاتے ہیں. صحیح. پھر یہاں یہ الزام لگایا کہ دبئی میں ہمارے اداروں نے اپروچ کر کے ان کو وہاں سے نکلوایا. وہ دبئی گورنمنٹ کا بیان بھی آ گیا کہ جناب ایسا تو کوئی نہیں, تو کسی ادارے نے نہیں کہا. پھر وہ کینیا میں چلے جاتے ہیں, اور کینیا کے اندر اچھا ان کے ساتھ جو آخری جو مرڈر ان کا جب ہوتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ کون سے 2 لوگ ہیں؟ وہ 2 لوگ ہیں جن میں سے ایک آدمی جو ہے ایک مشہور ہمارے یہاں ٹی وی چینل کے باقاعدہ ملازم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹی وی چینل جو ہے پی ٹی آئی کی حمایت کرنے میں اس دور میں مشہور ہے. اچھا انہی کا بھائی, انہی کا ایک ملازم, کیونکہ آپ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے اگر کسی ادارے کا ملازم آفیشلی کہیں جائے گا تو وہ ان کے مالکان یا مینجمنٹ کی مرضی کے بغیر جا ہی نہیں سکتا. آخری وقت میں وہاں پہ ہوتے ہیں, اور جہاں پہ ان کو ٹھہرایا گیا, ٹھیک ہے نا, وہاں وہ امریکن ٹرینر تھے وہ جو وہاں پہ ٹریننگ لے رہے تھے سارا کچھ, تو وہ سارا کا سارا معاملہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ان کا ٹھہرانا ان کے ساتھ ہے وہ تو ان کے چینل کی مینجمنٹ کی ساتھ ساری. اچھا. اور ان کو بھیجنے والے باہر اس مقام کے اوپر جہاں ان کا قتل ہوتا ہے وہ آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے, وہ خود ہی اپنے پروٹوکول میں ان کو بھیجتی ہے. پھر ان کا مرڈر ہو جاتا ہے, الزام اس وقت کی موومنٹ ہے, عمران خان صاحب موومنٹ چلا رہے ہیں, ان کو پاؤں میں گولی لگتی ہے, وہ سارے ماحول میں ان کی جانب سے اگر اتنی شدید جو ہے وہ جان کے خطرات بھی تھے تمام, لیکن ان کی جانب سے تو کوئی خاطر خواہ ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے یہ سارا تحفظ دیا. اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے اگر ان کو کوئی وزارت داخلہ کی طرف سے, جب کوئی ہماری خفیہ ایجنسیاں ہیڈ آف اسٹیٹ خود کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ خود ان کو کہہ رہے ہیں نا, پرسنلی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, اور پھر ان کو وہیں سے پورا کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ چلے گئے, لیکن وہاں جا کے کینیا کے اندر وہ کس کے پاس رہے, کس کے ساتھ تھے؟ رائٹ. پہلے تو پہلی بات ہے کہ وہ اسی ادارے کے ملازم تھے. وہ ٹھہرے کہاں پہ تھے؟ جہاں پہ وہ ٹھہرانے کا سارا معاملہ جو تھا, ایک آپ کا ٹی وی چینل تھا جس کے وہ ملازم تھے, ان کو نکالا گیا, ان کو نکال دیا گیا نوکری سے اس سے پہلے, لیکن ان کو وہاں پہ جو بندہ اسکاٹ کر رہا تھا ساتھ وہ اسی چینل کا ملازم تھا, وہ ان کی رہائش بھی تھی وہاں پر, اور سارا معاملہ وہاں سے لے کے سب وہ ان کو کر رہا تھا, اور اس کا بھائی ساتھ تھا. گاڑی میں جب قتل ہوتا ہے تو وہ بندہ ساتھ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس میں وہ جو فشی گیم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات بھجوانے والے بھی تو کہیں سے ہو سکتے ہیں نا, کہ جو ساتھ ہیں, مطلب وہ وہاں پر اس چینل کا وہ جو ملازم تھا وہ کیسے وہاں پہنچ گیا, یہ اسی کے پاس کیوں گئے؟ اس چینل نے تو نکال دیا تھا. اپنی سطح پہ کیوں انویسٹیگیشن اس طرح کی نہیں ہو سکی؟ ملکی سطح پہ بھی تو کوئی خطرہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکی نا, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی, وہ ہوئی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی. تو پھر کہاں سے ہونی تھی انویسٹیگیشن؟ پی ٹی آئی کی جانب سے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ الزام پی ٹی آئی نے ہمارے ریاستی اداروں پر لگایا الزامات, ٹھیک ہے نا, اب ریاستی اداروں کو تو پھر اب ایکٹیو ہو جانا چاہیے نا. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ قتل جو تھا یہ قتل تھا, غیر قانونی تھا, ان کو کینین گورنمنٹ کو ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے اس وقت کہ جناب وہ کینین گورنمنٹ کو اپروچ کرے کہ جی آپ کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ مرڈر ہوئے ہیں, اور غیر قانونی یا غیر آئینی جو بھی ہے سب کچھ انہوں نے کلیئر کر کے عدالت نے بتا دیا. اس کے بعد ان کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا ان پولیس آفیسرز کو, اور یہ جاننا. ہماری تو ٹیم ہے وہاں پہ جانے, ہم ویسے گئے نا, ہماری ٹیم یہاں سے انویسٹیگیشن کے لیے گئی تھی, ایک سینئر پولیس آفیسر تھے وہ ایف آئی اے میں اس وقت تھے, ان کے انڈر وہ ٹیم وہاں پہنچی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ چلے گئے, اب دوبارہ وہ ٹیم جانی چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک انویسٹیگیشن کر کے لائے تھے. اب اس کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا تفتیش کی, اور وہاں سے آج عدالت کہہ رہی ہے وہاں پر کہ وہ قتل ہوئے, تو ہماری کیا تفتیش تھی؟ کیا تفتیش ہماری اس معیار پہ اتری تھی کہ یا ہماری اتنی اس طرح کی تفتیش تھی جسے کوئی پتہ ہی نہیں چلا؟ آپ کی تفتیش میں تو کوئی اس طرح کے واضح حقائق موجود نہیں تھے نا, عدالت نے کہہ دیا. تب تو یہ بھی ایک معمہ ہی تھا, قتل ہوا بھی کہ نہیں. آپ کی تفتیش میں تو یہ ساری چیزیں, میں نے کہا اب تو ہو گیا نا, چیزیں سامنے آ گئی, اب تو فیصلہ یہ کرنا ہے, آپ کی ریاست کی ذمہ داری ہے. کینیا عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا, اور وہ صحافی پاکستان کے تھے, پاکستان کے نیشنل, صحافی نہ بھی ہوں, پاکستان کے نیشنل تھے,
ٹھیک ہے نا, اور ریاستیں اپنے نیشنلز کے اس طرح کے قتل کے اوپر جاتی ہیں. بالکل. تو وزارت داخلہ, وزارت خارجہ جو ہے وہاں ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو اسپیشل اب ڈیلیگیشن جانا چاہیے وہاں پر, اور جا کے ان کی جو بھی انویسٹیگیشن پولیس آفیسرز کی ہو رہی ہے اس میں ساتھ ملنا چاہیے, اس میں درخواست دینی چاہیے کہ جی اب ان کے ساتھ جو انویسٹیگیشن ہوگی ہم اس میں چلیں, آپ ان سے انویسٹیگیٹ نہ کریں, کم از کم اس کا پارٹ اینڈ پارسل کسی نہ کسی شکل میں بنے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اتنا بڑا کیس تھا, ایک بڑا مرڈر کیس تھا, اس کا کچھ پتہ چلے کہ یار اب پاکستان کا جو اس طرح تو کسی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے, پاکستانی بھی تو کوئی بھی. نہیں تو دوبارہ اگر سچ کی آواز یا کوئی حقائق بیان کر رہا ہے, اس طرح کے کیسے سامنے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے وہ شاعر فرات صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ سیم کیس ہی تھا, اٹھا لیے جاتے ہیں, کوئی آواز اٹھاتا ہے, تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ایک خطرہ تو ہے نا. اس میں دیکھیں آپ کا ایشو یہ ہے کہ اس قتل کے اندر آج بھی ان کی جو مسز ہیں یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ الزامات آپ کے اداروں پر لگاتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں کہ جی یہ اداروں نے یہ کروایا. جب یہاں سے جبری گمشدگیاں ہوتی ہیں یا کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے, اغوا ہو جاتے ہیں, جرنلسٹ کی بات کر رہی ہوں, ابھی حال ہی میں ایک صحافی بھی اسی طرح کافی عرصہ جو ہے وہ اغوا رہے, تو الزامات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریاستی اداروں کے اوپر ہی آتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ریاستی ادارے ہی اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی یہ بھی پتہ چلا کہ بلوچستان میں جو اغوا ہونے والے تھے ان کو اغوا نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ بارڈر کراس کر کے بلوچستان میں تھے, اور وہ جو خاتون یہاں آ کے اس نے اسلام آباد میں پورا ایک وہاں بلوچستان سے پورا ایک موو کیا تھا لا کے یہاں پر بہت بڑا جلسہ, اور پھر وہ وہاں پر انہوں نے سٹ ان بھی کیا تھا, تو اس کے اندر بھی انہوں نے خود کہا کہ نہیں وہ تو ادھر چلے گئے, بہت سارے وہ جو لوگ ہیں وہ بارڈر کراس کر گئے ہیں. تو ایک تو پہلا یہ ہے کہ اس میں کافی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ خود سے غائب ہوتے ہیں کہ ادارے آپ پہ غائب کر دیتے ہیں. اچھا اگر ادارے ہی پکڑ لیتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہوتی تو ہیں؟ جو نامور صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, وہ اس کو جبری اغوا کریں گے, گمشدگی کہیں گے, کیا کہیں گے؟ فہرست میں بتاتا ہوں جو پی ٹی آئی کے دور میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے حکومتیں کرتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے, مطلب وہ کیا عمل کر رہے ہیں آپ کے ادارے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تمام معاملات اگر آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے چاہیے, جب آپ نہیں چلاتے تو یہ چیزیں چلتی ہیں تو پھر سوالات بھی اٹھتے ہیں. صحیح ہو گیا, تمام معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے, اور جب نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں. بہت شکریہ عزیز صاحب, ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. ملاقات ہوگی سیم چینل سیم ٹائم, اللہ نے کے بعد.